अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे जो कमीशन बनाया था फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। उस कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर तो नहीं आई, लीक हुई है, लीक होकर मंजर पर आई है और उस पर ले दे है काफ़ी कि यह लीक कराई किस तरह गई है। ये भी बड़ा तरीका इख्तियार किया गया है और मैंने जो रिपोर्ट देखी है वो अपने बरखुरदार एजाज सैयद की रिपोर्ट देखी है और एक दो और देखी हैं, लेकिन शायद सबसे पहले ब्रेक एजाज सैयद ने ही की है और उनके वजारत दाखिला में और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में सोर्सेज एजाज के बहुत अच्छे हैं, इसलिए एजाज की खबर पे मैं ही नहीं रिलाई करता, बाकी लोग भी रिलाई कर रहे हैं और वही आगे चल रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ, फिर आगे रिपोर्ट पे बात करते हैं और इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में आपके लिए, जी आप जो सारे प्रोग्राम इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, आपके लिए भी एक ख़तरनाक वार्निंग है और शायद इस पूरी रिपोर्ट में से इस गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को, हमारे पिंडी वाले हाफिज़ साहब को और इस्लामाबाद वाले काजी साहब को, इन तीनों साहिबान को शायद वही एक तजवीज़ पसंद आएगी जो आपके बारे में दी गई है इस कमीशन रिपोर्ट में। जी, ये हुआ ये था कि फैज़ाबाद धरना 6 नवंबर 2017 को इस्लामाबाद में एक धरना हुआ, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस वक्त ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नहीं थी, ये तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह थी। खादम रिजवी मरहूम इसके सरबराह थे और अब उनके बेटे साद रिजवी इसके सरबराह हैं। तो खादम रिजवी साहब एक पंजाब से लेके आए, जुलूस लेके आए थे। जो गवर्नमेंट थी उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की, खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने कुछ अमेंडमेंट की थी। वो अमेंडमेंट, उसकी कुछ शिक्कें, कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिससे लगता था कि शायद ये हुकूमत ख़त्म नबुव्वत के हमारे एक इस्लामी और कौमी मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। उस वजह से उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने काफ़ी वावेला किया और इन्होंने कहा कि उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे जाहिद अहमद, उन्हें मजबूर किया गया और हत्ता कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इन एहतजाजी धरने वालों के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर कानून जाहिद अहमद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस्लामाबाद तक पहुँच गए वो खैर खैरियत से, पंजाब में कहीं उन्हें किसी ने नहीं रोका। फैज़ाबाद तक पे जब वो पहुँचे तो यहाँ धरने को रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद में फेडरल में गवर्नमेंट थी खाकान अब्बासी साहब की, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। एक तरफ फैज़ाबाद पिंडी की तरफ लगता है, पिंडी से, दूसरी तरफ वो इस्लामाबाद से लगता है। अब उस पर जब वो उसको काफ़ी ले दे हुई, फिर मुज़ाकरात तय हुए, आपस में अमन मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के नतीजे में जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ उस पर उस वक्त के जो DG काउंटर इंटेलिजेंस थे ISI के जनरल फैज़ हमीद, उनके भी सिग्नेचर थे, हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला के सिग्नेचर थे, PT तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों की तरफ से खादम रिजवी, पीर अफजल कादरी वगैरह वगैरह जो लोग थे उनकी तरफ से साइन थे। मुआहदा हो गया, वो डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स जब हुए तो एक हाजिर सर्विस फौजी मेजर जनरल लिफाफे तकसीम कर रहे थे जो जिनको डिस्पर्स कर रहे थे मुजाहिरीन के, उस पर वो तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बाद जहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर जज उस पर नोटिस लिया और फिर 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस मुशीर आलम थे इनके साथ और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। इन्होंने उसकी हियरिंग की, फिर उनकी रिकमेंडेशंस आई, फिर मामला दब गया। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तो इन्होंने दोबारा वो केस खोला और उन्होंने कहा कि क्या हुआ हमारी रिकमेंडेशंस का, सुप्रीम कोर्ट ने हमने ये फैसले किए थे, उस फैसलों का क्या हुआ। तो गवर्नमेंट की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने की वजह से उन्होंने एक कमीशन बनाया, 3 रुकनी कमीशन था जिसमें डॉक्टर अख्तर अली शाह, ये एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, IG थे, PhD डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर नहीं हैं। ताहिर आलम खान साहब वो हैं कि जब इमरान खान ने धरना 2014 में इस्लामाबाद में धरना किया था, ताहिर कादरी साहब ने और इमरान खान ने, उस वक्त ये ताहिर आलम खान IG इस्लामाबाद थे। ताहिर आलम खान अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं, लेकिन इनकी शोहरत इस्लामाबाद में ऐसी थी, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ और भी सर्व किया होगा वहाँ से भी होगी, मैं तो इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। और एक इंतहाई करीबी इनका दोस्त जिनके साथ इनके मामलात थे हर किस्म के, उनका तबसरा मैंने इनसे सुना और वो बाकायदा दोस्तों की महफिल में जिसमें एक से ज़्यादा लोग ताहिर आलम खान को जानते थे, वहाँ ये तबसरा हो रहा था कि ताहिर आलम खान साहब एक ऐसे पुलिस अफसर हैं कि जो इनका हाथ पड़े तो ये 4 आने भी नहीं छोड़ते। ये शोहरत थी ताहिर आलम खान साहब की। ताहिर आलम खान साहब उस कमीशन में थे, खुशहाल खान साहब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इस वक्त वज़ारत दाखिला में वो थे और डॉक्टर अख्तर अली शाह साहब इसके सरबराह थे 3 रुकनी कमीशन के। इस कमीशन को ऑब्वियसली इस तरह के जब कमीशन बनते हैं, बनाया तो शहबाज गवर्नमेंट ने था, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में था, लेकिन ऑब्वियसली जिनका असर रसूख है इस वक्त इस्लामाबाद में पिंडी वालों का, उन्होंने भी अपना अमर दखल पूरा इस्तेमाल किया होगा। और जिस तरह के ताहिर आलम खान जैसे कमज़ोर आदमी को अगर उसमें शामिल किया गया तो कमज़ोरी बंदे उन्हें सूट करते हैं क्योंकि उनसे मर्ज़ी के नताइज और मर्ज़ी की रिपोर्ट्स आ जाती हैं कमीशन में। और अब कमीशन की जो रिपोर्ट आई उससे साफ ज़ाहिर हुआ है कि ये कमीशन शहबाज हुकूमत का नहीं था बल्कि ये उनका ही था।
جن کے بارے میں یہ بنایا گیا تھا کہ آپ یہ کمیشن بیٹھ جائے اور بتائے ہمیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. تو آبویسلی جو انہوں نے بتایا وہ سارا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کمیشن بنایا بھی انہوں نے تھا اور فیور میں بھی ان کے ہی ہونا تھا. آگے بات کرتے ہیں کہ کمیشن نے کہا کیا. کمیشن نے جو اپنی رپورٹ دی ہے جو اب تک لیک ہو کے پبلک تک آئی ہے اور جسے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ میجر جنرل فیض حمید اس وقت جو میجر جنرل تھے, ڈی جی کاؤنٹر انٹیلیجنس, جو اس سارے معاملے میں تھے مذاکرات کرنے میں اور مذاکرات دھرنا اٹھانے میں. بٹھانے والا سوال تو ابھی تک کوشچن ہے کہ کیا بٹھانے میں بھی یہ لوگ شامل تھے یا نہیں تھے. اٹھانے میں تو تھے کیونکہ ان کے سائن وہاں موجود ہیں. سائن کیوں لیے گئے جب فیڈرل گورنمنٹ وہاں ایک سول گورنمنٹ ہے, تو پھر آرمی کا ایک بندے نے سائن کیوں کیے, اس پہ بھی کوشچن آئے. لیکن فیض حمید صاحب بڑے صاف بچ گئے اس میں. انہوں نے کہا جی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہماری عسکری قیادت بھی تھی اور سول قیادت بھی تھی. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا, تو اس میٹنگ کے نتیجے میں میں اس میں ان مذاکرات میں شامل ہوا. فیض حمید صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے باقاعدہ, اس میں انہوں نے کہا ہے. اور میں شامل جب ہوا تو وزیر داخلہ اور باقی جو ذمہ داران تھے ان کو بھی معلوم تھا, آرمی چیف کو بھی معلوم تھا, اور ڈی جی جو اس وقت تھے ISI کے میجر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار, ان کو بھی معلوم تھا. تو میں اس طرح شریک ہوا تھا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سائن کیوں کیے, تو انہوں نے کہا جی وہ تو جو مذاکرات والے جن کے ساتھ ہو رہے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے, وہ تو آرمی چیف کے سائن مانگ رہے تھے, تو اس لیے آرمی چیف کے سائن تو ہم نے نہیں دیے, لیکن آرمی چیف سے پوچھ کے میں نے سائن کیے تھے. تو اس لیے میں نے جو کام کیا اپنے باسز سے پوچھ کے کیا, اور ہمارے باسز نے جو بھی فیصلہ لیا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ کے لیا. اب فیڈرل گورنمنٹ, احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے, انہوں نے بیان دیا. جو اس وقت وزیر اعظم تھے شاید خاقان عباسی, انہوں نے آ کے بیان دیا. اور پنجاب سے شہباز شریف صاحب نے بیان دیا. لیکن اس وقت کے جو پنجاب میں ان کے ہوم منسٹر تھے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ بلانے کے باوجود نہیں آئے. اب رانا ثناء اللہ صاحب اگر آ جاتے تو یقیناً بات زیادہ کھل جاتی, کیونکہ رانا صاحب کو تھوڑی سی زیادہ بولنے کی اور تھوڑا سا سچ بولنے کی بھی عادت ہے. اگر رانا صاحب آ جاتے تو شاید باتیں زیادہ کھل جاتی ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن جو بھی کمیشن تھا اور جو کمیشن تھا, اگر انکوائری کمیشن رانا صاحب کے پرانے رابطے اس طرح کی شدت پسند تنظیموں کے ساتھ جو تھے, اگر اس حوالے سے کوئی سوال پوچھ لیتے تو رانا صاحب نے خود ہی نہیں پھنس جانا تھا بلکہ اور لوگوں کو بھی انہوں نے پھنسوا دینا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس دھرنے کو فائنانس کون کر رہا تھا, جنرل فیض حمید صاحب سے پوچھا گیا کہ اس دھرنے کو فائنانس کون کر رہا تھا, تو اس پہ انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا ٹیرر فائنینسنگ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی فائنینسنگ کون کر رہا تھا. انہوں نے فوراً اس فائنینسنگ کو ٹیرر فائنینسنگ سے لا کے جوڑ دیا فیض حمید صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی ٹیرر فائنینسنگ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں آتی, ہمیں نہیں پتا کون فائنینس کر رہا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھیں, یہ ان کا سبجیکٹ ہے. تو فیض حمید صاحب بالکل صاف بچتے گئے, اپنے آپ کو انہوں نے پروں میں پانی نہیں پڑنے دیا. صاف کہا جو میں نے جتنی میری انوالومنٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ کی اور میری قیادت کی مرضی سے تھی, اسی لیے ان پہ ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی. البتہ ہمت کی ہے اس کمیشن نے, اور انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ, فیڈرل گورنمنٹ پہ تو ذمہ داری ڈالی, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ پہ زیادہ انہوں نے ڈال دیا. اور شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے, اس وقت وہ CM پنجاب تھے, ان پہ ڈالی ہے. انہوں نے کہا پورے پنجاب سے یہ TLP تحریک لبیک یا رسول اللہ والے فیض آباد تک پہنچ کیسے گئے, یہاں سے روکا کیوں نہیں. اب وہاں جو IG تھے پنجاب کے اس وقت عارف نواز صاحب, انہوں نے کہا جی کہ مجھے احکامات نہیں ملے روکنے کے. اس پہ جو آگے 2 افسران تھے, ایک تھے اسرار احمد جو CPO تھے پنڈی کے, اور ایک تھے کمشنر پنڈی چودھری ندیم, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں احکامات ملے تھے. اب اس بات پہ کہ 2 نیچے ایک کمشنر راولپنڈی اور ایک CPO چیف پولیس آفیسر جو پنڈی کے تھے چودھری اسرار احمد صاحب, ان دونوں نے کہا کہ ہمیں احکامات ملے تھے, امپلیمنٹ نہیں ہوئے. عارف نواز صاحب نے ظاہر آگے کنوے نہیں کیے, اور عارف نواز صاحب نے اپنے فورسز کو نہیں روکنے کا کہا تو نہیں رکے, وہ فیض آباد تک پہنچ گئے. یہاں عارف نواز صاحب پہ ذمہ داری فکس کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. دوسرے بندے جو یہاں میجر جنرل ندیم اظہر حیات تھے, DG رینجرز پنجاب, جن کی تصویر آئی تھی کہ وہ باوردی تھے اور لفافے تقسیم کر رہے تھے, انہیں بھی صاف بچا دیا گیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو اپنی جیب سے دیے تھے, 12,000 روپیہ دیا تھا, اور ان لوگوں کو دیا تھا جن کے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں تھا, میں نے وہ دیے تھے, وہ اس طرح بچ گئے. لیکن اس وقت کی اطلاعات اس کے کمیشن میں بھی ڈسکس ہوئی, لیکن اس وقت اطلاعات یہ تھیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ڈیل تھی, اور باقاعدہ جو یہ فیض آباد دھرنے والے تھے, حالانکہ اس دوران جتنی آنسو گیس کا استعمال ہوا, چھوٹی موٹی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں, اور اسلام آباد پہ انہیں رینجرز والے روکتے رہے, جو بھی ہوتا رہا, اس دوران 7 لوگ شہید ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے,
اور کتنا جو ہمارا مالی نقصان ہوا پورے ملک کی اکانومی کا، اور اسلام آباد پنڈی مفلوج ہو گیا، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کی اکانومی افیکٹ ہوئی، اسٹاک ایکسچینج افیکٹ ہوا، اربوں روپے کا نقصان الگ ہوا. لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ حاصل انہوں نے کیا کیا، ایک فیڈرل منسٹر کا استعفیٰ، اور وہ استعفیٰ بھی کیوں دیا گیا؟ بعد میں جب آپ نے کہا کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اس وقت جو وزیر داخلہ تھے حسن اقبال صاحب، ان کے حالات یہ تھے کہ اس سے اگلے 2-4 دنوں بعد اسلام آباد احتساب کی عدالت میں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی تھی، تو وہاں وزیر داخلہ، سٹنگ وزیر داخلہ کو رینجرز نے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور حسن اقبال صاحب اپنا سموں لے کے باہر آ گئے تھے، اور تھوڑے سے دور جا کے انہوں نے میڈیا والے 2-4 بندوں سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی مجھے اندر انہوں نے نہیں جانے دیا، اور وہ وزیر داخلہ تھے سٹنگ. اس وقت تک یہ صورتحال تھی اسلام آباد میں. کنٹرول جو ہمارے، جس پہ سارا قاضی فائز عیسی صاحب کو غصہ تھا، اور قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ کیس بھی اسی لیے چلایا، اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیں، پھر انہوں نے ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں ہوا. اب دوبارہ کمیشن بنوایا گیا. کمیشن آبویسلی فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا، شہباز گورنمنٹ نے. قاضی فائز عیسی صاحب کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا، وہ کمیشن کو ریجیکٹ کر دیتے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اس کمیشن کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، کیا وہ قاضی فائز عیسی صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ شہباز گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے؟ اگر یہ دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پنڈی والوں کا اور ISI کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ان کو اس پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا قصور ہے. اب اس پہ شہباز شریف صاحب بھی مورد الزام آتے ہیں، اور قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی خاموشی سے اپنا جو ہے اپنے گھر کی راہ لینی پڑے گی، کیونکہ وہ جتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے تھے پہلے ہیئرنگ کے دوران اور بعد میں یہ کمیشن سے بھی ان کی توقعات تھیں، وہ توقعات اس طرح تو پوری ہوئی نہیں قاضی فائز عیسی صاحب کی. یعنی ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز کیا آئی ہیں جی؟ ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز میں انہوں نے ایک تو کلین چٹ دی فیض حمید صاحب کو اور ندیم اظہر حیات کو. دوسرا انہوں نے نام لیے بغیر ذمہ داری جو فکس کی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے. شہباز شریف کا نام نہیں لیا، لیکن آبویسلی پنجاب گورنمنٹ وہی ہیں. اور عارف نواز IG پنجاب پہ انہوں نے ذمہ داری دی. اب دیکھتے ہیں کہ IG پنجاب پہ کیا اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومت کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے. اب یہ ذمہ داران کا تعین کون کرے گا کہ ان دونوں حکومتوں میں ذمہ داران کون تھے؟ پتہ نہیں اس کمیشن کا اتنا اختیار ہے، یا یہ کمیشن کی رپورٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب تک پہنچتی ہے تو پھر وہ اس پہ کوئی ایکشن کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کمیشن کی رپورٹ کو ٹوٹلی اگنور کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، اور دوبارہ کہیں جی الیکشن بنانا ہے، یا کوئی راستہ اختیار کریں. لیکن کوئی اتنی اچھی رپورٹ، پازیٹیو رپورٹ ان کے لیے نہیں آئی. جن کو وہ فکس کرانا چاہتے تھے وہ فکس ہو نہیں سکے قاضی فائز عیسی صاحب سے. فکس ہونے والے دوبارہ پھر سول گورنمنٹ سے ہیں. ایک انہوں نے کہا جی کہ ابصار عالم صاحب نے ایک بیان ڈٹ کے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فیض حمید، جنرل فیض حمید جو اس وقت DG کاؤنٹر انٹیلیجنس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 92 چینل بند کر دو. اور جنرل فیض حمید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 92 چینل جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کو پروموٹ کر رہا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے پبلک میں، اور گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا اور میرے ہائی اپس کا فیصلہ تھا، میں نے وہ فیصلہ کنوے کیا تھا. لیکن ابصار عالم صاحب کے بارے میں ایک پازیٹیو لوگوں میں امپریشن گیا ہے کہ اس بندے نے ISI سے وہ ڈرے نہیں، انہوں نے نام لے لیا فیض حمید کا اور سیدھا سیدھا بتا دیا کہ کیا ہوا ہے. اب ان کی ریکمنڈیشن میں کیا ہے کہ فوج کو سول امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسا کرے گی فوج تو ان کی عزت بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کر رہے کہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ فکرہ نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی فوج سول امور میں مداخلت کر رہی ہے، یہ کمیشن مان رہا ہے، کر تو رہی ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن کمیشن کی طرف سے یہ کہنا کہ نہ کرے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی. تو اب دیکھنا پڑے گا وہ مداخلت کرنے والوں کو، ہمارے عاصم منیر صاحب اور ان کے جو آگے DG ISI ہیں اور باقی جو ان کے ہیں، کہ کیا وہ مداخلت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ نہ کریں تو عزت بڑھے گی، اس کا مطلب ہے کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات میں انٹیلیجنس بیورو کو لیڈ رول ملنا چاہیے. مطلب ہے ISI تھوڑی سی پیچھے ہو جائے، اور انٹیلیجنس بیورو جو سول گورنمنٹ کا اساس ادارہ ہے، خفیہ ادارہ ہے، اس کا کام یہی ہے، اور اس کے اتنے ریسورسز، اسے یہی ریسورسز جو یہاں آپ رینجرز کو دے رہے ہیں، یہ ریسورسز ان کو دیں تو وہ شاید بہتر آپ کو رزلٹ دے دیں. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت اور اس کے انتظامی افسران نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. اب کس نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے کمیشن کے سامنے جھوٹ بولا انہیں مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا جائے اور انہیں سزا دی جائے. آبویسلی وہ DG عارف نواز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، کیونکہ باقی افسران نے کہا ہے کہ ہمیں احکامات ملے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو روکنے کے. عارف نواز صاحب نے کہا کہ نہیں ملے تھے، وہ اکیلے اس بیان پہ تھے، باقی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ احکامات ملے تھے. اب وہ جھوٹ بھی بولا، عمل نہیں کیا، تو اس کے ذمہ داران کی الگ لسٹ بنے گی. جھوٹ بولنے والوں میں عارف نواز صاحب خود ہیں.
پھر انٹیلیجنس افسران کے انہوں نے کہا ہے جی کہ رولز طے کیے جائیں ان کے طریقہ کار کے کہ کام کس طرح کریں گے، اور ایس او پیز طے کیے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا جی راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جائے صورتحال کا آئندہ اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں یہ خصوصی فورس کیوں بنائے جا رہے ہیں جب پہلے فورسز موجود ہیں، ان سے خصوصی صحیح طریقے سے انصاف سے کام لے لیں تو شاید مزید آپ کو فورسز بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس سے کام ہی لے لیں ٹھیک انصاف سے، غیر جانبدارانہ کام لے لیں تو شاید یہی کافی ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا جی رینجرز کو اور ایف سی کو بارڈر پر بھیجا جائے، یہ بہت اچھا انہوں نے کہا ہے، لیکن کیا رینجرز جائے گی؟ کیونکہ یہاں تو رینجرز ہر کام میں پہنچ جاتی ہے، اور پولیس کو ذرا سا کوئی کہیں مشکل نظر آتی ہے تو یہ فوراً رینجرز کو اور ایف سی کو اور آرمی کو طلب کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آرمی کو واقعی اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بارڈر پہ بھیج دیا جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو جائیں، اور یہ بھاول نگر جیسے افسوسناک واقعات بھی نہ آئیں بار بار ہمارے سامنے۔ شہری علاقوں میں رینجرز کا کوئی کام نہیں، یہی وسائل پولیس کو دیے جائیں، اچھی تجویز ہے۔ تحریک لبیک پاکستان، جو ابھی تحریک لبیک پاکستان ہے، انہوں نے کہا تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف جو اس وقت کیسز بند کیے گئے تھے، اس دھرنے کو ختم کرنے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، اور انہیں معاف کر دیا جائے، اور انہیں پچھلا سلیٹ ان کی صاف کر دی جائے۔ اب یہاں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جتنے کیسز بند کیے گئے تھے وہ دوبارہ کھولے جائیں۔ کیا شہباز حکومت میں اتنی ہمت ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن ایک امتحان میں تو شہباز حکومت آ گئی کہ انہیں کمیشن کی رپورٹ جو ان کا اپنا بنایا ہوا کمیشن ہے اس کی رپورٹ پہ اگر عمل کرتے ہیں تو انہیں کیسز کھولنے پڑیں گے، کھولیں گے تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا وہ کام کر سکیں، وہ تو پہلے ڈرے سہمے اور گھبرائے بیٹھے ہیں۔ آئی ایس آئی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کے خلاف کسی نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ تماچا ہے اس مسلم لیگ نواز کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اور اس کی اس وقت کی گورنمنٹ شاید خاقان عباسی، احسن اقبال اور سارے، اور اس وقت کی جو پنجاب گورنمنٹ تھی شہباز شریف اینڈ رانا ثناء اللہ اور ایکس وائی زیڈ، کسی بندے نے آئی ایس آئی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ویسے یہ لمبے چوڑے کلابے میں لاتے ہیں سول سپریمیسی اور مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو اور یہ کرو اور وہ کرو، لیکن عملی طور پر جب کمیشن والوں نے ان سے پوچھا کسی بندے کے منہ سے کوئی زبان، ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا سوائے ابصار عالم کے، اور وہ بھی ایک جرنلسٹ تھا، وقتی طور پر حادثاتی طور پر چیئرمین پیمرا کی کسی اس لالچ میں آ گئے، یا واقعی وہ سمجھتے تھے کہ میں چیئرمین پیمرا بن گیا تو میں کوئی انقلاب لے آؤں گا، یا واقعی کوئی میں بہتری کر سکوں گا۔ وہ بہتری تو نہیں کر سکے، صرف اپنے اوپر ایک انہوں نے ٹیگ لگوا لیا کہ آپ مسلم لیگ کے حمایت یافتہ چیئرمین پیمرا رہے ہیں۔ اب اس ٹیگ کو اتروانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اب سارا عالم کوشش بہت کر رہے ہیں نیوٹرل رہ کے درمیان میں تبصرہ کرنے کے، لیکن ان کا تبصرہ پھر کہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ان پہ عنایت تھی انہیں چیئرمین پیمرا بنانے کی، اس کے اثر میں پھر آ جاتا ہے ان کا تبصرہ۔ لیکن اب سارا عالم کو یہاں کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے آئی ایس آئی کا نام تو لیا، باقی اس کے علاوہ کسی نے آئی ایس آئی کا نام نہیں لیا۔ اور اس کمیشن والوں نے بھی یہاں سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اور کوئی آئی ایس آئی کے خلاف نہیں بولا تو ہم بھی اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہم بھی یہ بتا دیں کہ یہ دھرنا بٹھایا کس نے تھا اور اٹھایا کس نے ہے۔ اس لیے وہ بھی پتلی گلی سے ان تینوں نے بھی راستہ ناپ لیا اپنا، لیکن ایک انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ پولیس افسران کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کر سکیں کہ جو لوگ ملک میں امن عامہ کے حوالے سے یا کسی بھی معاملے سے کوئی ریسٹلیسنس کریٹ کرنے کا وجہ بنے، سوشل میڈیا پہ اپنی کسی پوسٹ کی وجہ سے، اپنے کسی کامنٹ کی وجہ سے، اپنے کسی تبصرے کی وجہ سے، یا اپنی کسی تحریر کی وجہ سے، ان کے خلاف پولیس افسران کو یہ اختیار دیا جائے کہ صرف سوشل میڈیا پہ کسی کی کوئی حرکت دیکھ کے اس کے خلاف فوراً ایف آئی آر درج کریں، یہ اختیار دیا جائے۔ یہ ریکمنڈیشن میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پبلک میں اویئرنیس کی ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہماری اس کوشش میں آپ لوگ سراہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں جا کے، آپ لوگ اسے شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ پھر اسے واٹس ایپ میں مختلف گروپس میں پھیلاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھر کے عوام کا اصل بات، سچی بات، حقیقی بات پہنچنی چاہیے، لیکن یہ کمیشن کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اور آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کہ اگر میں آپ سے ریکویسٹ نہ کروں کہ پلیز سبسکرائب کر لیں، اور میں ریکویسٹ نہ کروں کہ آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور تو پھر آپ تو بھول ہی جاتے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی سے میرا چینل آپ لوگ سبسکرائب کر رہے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ کے سبسکرائب کروا رہے تھے، تھوڑی سی رفتار مدھم پڑ گئی ہے، شاید عید تھی اس وجہ سے۔ اب دوبارہ کمر بستہ ہو جائیں، اسے سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دوستوں سے بھی درخواست کریں، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریگارڈ لیس آف پولیٹیکل افیلیشن ود اینی پولیٹیکل پارٹی،
میں درمیان میں سینٹر لائن میں رہ کے پی ٹی آئی پہ بھی ہم تنقید کریں جہاں جہاں وہ غلط کریں. مسلم لیگ نواز جن کی حکومت ہے فیڈرل میں، اس وقت ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اس لیے ان پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے آرام سے دہی کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے زرداری صاحب اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب جس داؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر بھی ہم بدستور کرتے رہتے ہیں. اور آئندہ آنے والے 1-2 ولاگز میں بتاؤں گا کہ سارے تماشے میں انجوائے کر رہے ہیں تو وہی باپ بیٹا کر رہے ہیں جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں دہی کا ایک ڈبہ ہے اور ہاتھ میں چمچ ہے اور خاموشی سے وہ دہی کھائے جا رہے ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.